अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम ग्राउंड ज़ीरो के साथ मैं हूं शिफा यूसुफजई। पाक भारत कशीदगी के बाद होने वाले सीज़ फायर के तनाजुर में जिस खदशे का इजहार किया जा रहा था, उसी खदशे की झलक अब वाज़े तौर पर दिखाई देने लगी है। और रिवायती जंग के बाद अब पाकिस्तान को भारत की प्रॉक्सी वॉर झेलना पड़ रही है। आज बलूचिस्तान के ज़िला खुजदार में एक स्कूल बस को धमाके का निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक 3 तालिबात शहीद हुई हैं, जबकि 35 से ज़ायद तलबा ज़ख्मी हैं। शहीद होने वाली तालिबात में छठी जमात की सानिया सुमरो, 7वीं जमात की हिफ्सा कौसर और 10वीं जमात की ईशा सलीम शामिल हैं। ISPR के मुताबिक खुजदार हमले की मनसूबाबंदी भारत में हुई और भारत प्रॉक्सी वॉर के ज़रिए बलूचिस्तान को निशाना बना रहा है। दूसरी जानिब वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी साहब ने यह भी इंकशाफ किया है कि कालादम BLA और BLF भारतीय प्रॉक्सीज़ का किरदार निभाते हुए मासूम बच्चों और शहरियों को निशाना बना रही हैं। गुज़िश्ता हफ्ते हमारी प्रोग्राम में साबिक वफाकी वज़ीर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने यह वार्निंग भी दी थी कि मोदी प्रॉक्सी वॉर और सरहद पार दहशतगर्दी के ज़रिए पाकिस्तान में गड़बड़ करेगा। खुजदार वाक़े की संगीनी को भांपते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज कोयटा का हंगामी दौरा किया है, जबकि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी वज़ीर आज़म के हमरा कोयटा पहुंचे। प्रॉक्सी वॉर का चैलेंज कितना बड़ा है और अब पाकिस्तान को क्या लाहे अमल अपनाना हो, इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर दिफाई तज्ज़ियाकार हैं और साबिक निगरान सूबाई वज़ीर दाखिला हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब। अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब। थैंक यू सर, आपने वक्त निकाला। ये बताइए कि आज जो हमला खुजदार में देखा गया भारत की जानिब से प्रॉक्सी वॉर को शिद्दत देने के तनाजुर में, ये कोई बड़ा सरप्राइज़ नहीं था क्या, या आपको भी लगता है कि ये एक्सपेक्टेड था और इसको सरप्राइज़ के तौर पर ट्रीट नहीं किया जाएगा बल्कि इसको भी एक जंग के तौर पर ही लिया जाएगा? कितनी शर्मिंदगी उठाने के बाद भी भारत मतलब ये सारा काम दीदा दलेरी से और ढिठाई से कर रहा है? देखिए शिफा, एक बुज़दिल जो है ना, नाकाम जो ये फ़ौज होती है, वो यही कुछ कर सकती है। जिस बुरे तरीके से इनको हमारे मिलिट्री ने इनको जी मारा है, इनका मुँह काला किया है, इनको सरेंडर पे मजबूर किया है, हाथ जोड़े मत करके, और हर डिपार्टमेंट में दे वर मिज़रिक फेल्ड, अल्टीमेटली सीज़फायर की है। अब इनके पास ये कमज़ोर बुज़दिल जो होते हैं ना, ये यही काम होते हैं, जिनके मॉरल साउंड होते हैं कि वो मासूम बच्चों को सॉफ्ट टारगेट्स पे लेके चलते हैं। आपके सामने जब ये ऑपरेशन हो रहा था, इंडियन KPK में, नॉर्थ ईस्टर्न में, साउथ ईस्टर्न में 71 हमने टेररिस्ट सिर्फ 2 नाइट्स में मारे, और मारने के बाद इनकी इतनी कमर तोड़ी कि उसके बाद इनके सर उठाने की हिम्मत नहीं बढ़ी है। सो नाउ दे आर ऑन दिस स्मॉल टारगेट, बच्चों को, जैसे APS के पेशावर के बच्चों को किया था, बट दिस इज़ आवर रेड लाइन, आई टेक इट। दिस इज़ अ रेड लाइन। सेकंड, हमें अपनी सिक्योरिटी फॉर दीस सॉफ्ट टारगेट शुड बी टाइटन अप, नंबर 1। नंबर 2, इमीडिएटली हमें इसके प्रूफ इकट्ठे करने विदिन 3-4 डेज़, concrete, हम्म। right? It should be audio, video, wireless communication, whatever we have created, or we can arrest 1 or 2 people. इनकी लाने के बाद, डोजे तैयार करने के बाद, you tell at least Americans, European Union, अपने नेबर में रशिया, चाइना, ईरान और मिडल ईस्ट को, this is what we need. Then we must go against these targets in अफगानिस्तान से अगर हुए हैं ये, जहाँ पर ट्रेनिंग कैंप हैं, जहाँ पर इनके प्लानर्स और एग्जीक्यूटर्स हैं, ये वी मस्ट गो एंड हिट देम। हम्म। अगर ये इंडिया से हुआ है, इमीडिएटली वी शुड गो नाउ। इंडिया अगर झूठ बोल के, फॉल्स फ्लैग करके, विदाउट एनी प्रूफ, अगर 26 या 27 टेररिस्ट को खुद मारने के बाद पाकिस्तान पे इतना बड़ा हमला कर सकता है और फिर मुंह की खा भी सकता है, वी ऑन अ वेरी हाई मॉरल ग्राउंड, इंडिया ने गेट खोला हुआ है। नाउ वी हैव टू रिटेलिएट इन सेम कॉइन मगर एंड विद ब्रिगेडियर मोर साहब, फोर्स। उस तनाजुर में तो अभी सीज फायर चल रहा है ना, इंडिया को डायरेक्टली हम मिलिटरीली तो टारगेट शायद ना कर पाएं। देखिए, ये सीज फायर चल रहा है मिलिट्री टू मिलिट्री, बट ये सीज फायर फॉर जब ये जाके हमारे शहरियों को मार रहे हैं और हमारे पास प्रूफ है। इंडिया के पास भी तो प्रूफ नहीं था, उसके ठीक है। बावजूद दे केम टू अस। तो दैट इज द रीजन वी हैव टू नाउ टेल वी एंड वी हैव टू वेरी स्ट्रांग। इस पे अब हमने कोई लिहाज नहीं करा। आई थिंक एनफ बहुत हो गया, हमने बहुत इनका लिहाज कर लिया है। अब हमें इसके वी हैव टू वेरी टफ, वी ठीक है। शुड नॉट एक्सेप्ट एनीथिंग। ठीक है, वो तो ब्रिगेडियर साहब आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन अगर हमें ये बात कंफर्म है और अगर हमें पता है कि BLA भारत की प्रॉक्सी है, तो व्हाई हैव वी बीन अनएबल टू एलिमिनेट देम अभी तक? मतलब हम उसका कोई हल नहीं निकाल सके। हम जानते हैं बलूचिस्तान एक वल्नरेबल प्रोविंस के तौर पर हमेशा ही दहशतगर्दी से जूझता रहा है।
سافٹ ٹارگٹ رہا ہے، تو پھر ہم کیوں نہیں اس چیز کو ابھی تک ایڈریس کر پائے؟ مطلب ہمیں تو پھر اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنے کی بڑی ضرورت ہے اس معاملے میں۔ دیکھیں 180 کے قریب انٹیلیجنس بیس پر ڈے آپریشنز کر رہی ہیں آل اوور یہ کے پی کے میں بلوچستان کے اندر ون اور جگہ ہوگی وہ ضرور بچے گی، اور ٹھیک وہ ہے، ایسی جگہ کرتے ہیں سافٹ ٹارگٹ۔ ادروائز جس طرح ابھی تو آپ نے دیکھا ہوگا کے پی کے میں وہاں کی پوری عوام ہماری مسلح افواج کے ساتھ کھڑی ہو کے اپنے اپنے ولیجز کا اپنے گاؤں کا وہ پروٹیکشن کر رہی ہے، وہ ان لوگوں کو مار رہی ہے ٹیررسٹ کو۔ وہ آتے ہیں کہ جی ہمیں یہ اہلکار دے دیں، دے آل گیٹ ٹوگیدر اینڈ دے کل دیم، اینڈ دیٹ از اے بگ سپورٹ فار پاکستان آرمی کے لیے، پاکستان آرم فورسز، سول آرم فورسز کے لیے۔ لائک وائز ناؤ از دا ٹائم ہم یہ کرنے کے بعد ایک تو ہم اس کو ظاہر ہے کہ وی آر گوئنگ ٹو بی بینگ اے ہارڈ اسٹیٹ ناؤ، وی ہیو ٹو ٹیک ویری سٹرن امیڈیٹ سخت ایکشن ان کے خلاف لیں گے۔ اچھا اب We وہ already ایکشن got کس the طرح سے بریگیڈیئر صاحب، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا ریسنٹلی ایک ویڈیو، اب تو بیسیکلی بی ایل اے اتنی ایک طرح سے دیدہ دلیری سے ویڈیوز بھی ریلیز کر دیتی ہے، اور جس طریقے سے ہماری اپنی آرمڈ فورسز کوئی آپریشن کی پلاننگ کرتے ہیں، پہلے ایک میپ بناتے ہیں، زمین پہ وہ جگہ وغیرہ مارک کرتے ہیں، ایک دوسرے کو بتاتے ہیں بھائی یہاں سے ہم انٹر ہوں گے، اس قسم کی ٹریننگ بی ایل اے بنا رہی ہے ویڈیوز، اور ہمیں وہ دکھا رہی ہے یا ہمارے قوم کے بچوں کو دکھا رہی ہے کہ بھائی دیکھو دس از آر کیپیبلٹیز۔ تو ان کے اس طریقے کے آپریشنز کے ساتھ، اور اب تو وہ بچوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، تو اس کو ہم کتنا سخت ایکشن لیا جانا چاہیے؟ اور وہ نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے بھی بڑی بات ہو رہی ہے، اس تناظر میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو کس طرح سے حتمی طور پر فول پروف طریقے سے اب امپلیمنٹ کرانے کی ضرورت ہے؟ لیکن شفا اس میں جو میں ہمیشہ بات کرتا ہوں، یہ 3-4 پرونگ اسٹریٹجی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ملٹری آپریشن انٹیلیجنس آپریشن ول کنٹینیو ود سیم انٹینسٹی، بٹ دین گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے، بلوچستان گورنمنٹ کی ہے، فیڈرل گورنمنٹ کی ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ شوڈ سینڈ اے ٹیم آف سمجھدار لوگوں کی، کوئٹہ میں جائیں، بیٹھیں، وہاں کی جو پولیٹیکل نیشنل پارٹیز ہیں، قومی پارٹیز ہیں، ان کی ریزرویشن سنیں، ان کو کیا شکایات ہیں، کیا پرابلمز ہیں، وائی دس از ہیپننگ، کہاں گئی ہے مجھے بتائیں۔ آئی مین یو کانٹ ہیو کہ فوج سے چھوڑ دیا اور آپ کے جو باقی سارا کام ختم۔ اٹ ہیز ٹو بی سائملٹینیسلی ایک کٹھا ایک آپریشن ہونا چاہیے۔ آپ اس بار وہاں دیکھیں کیا پرابلمز ہے، اس کو کیا ہم نے ریزالو کیا۔ ٹھیک ہے، آپ کو ان کو ایک پیکج دیں، جو اوپر سے پہاڑوں میں لوگ بیٹھے ہیں، پہلے ہم نے کتنے اتارے ہیں، وہ اتر کے آ رہے ہیں، ان کو انسینٹیو دیں، ان کے لیے ہم معافی کریں، جو ہاں وہاں ٹھیک پر ہے، آتے ہیں ہم کہتے ہیں تو جی اب تم ورک اور سوشل اکنامک پیکج دیں، جو بے روزگار لوگ ہیں۔ دیکھیں یہ وائی ڈو دے فال پرے ٹو دس انٹیلیجنس آرگنائزیشن، غربت، وہ کہتے ہیں یہ لو 40,000 مہینہ لو، 2 دھماکے کر دو، دے ول ڈو، مجبور ہے بیچارے۔ یہی ہم ان کو کہتے ہیں نہیں یار آپ کو، ہم آپ کی زمین ہے، ہم آپ کو ٹیوب ویل لگا کے دے دیتے ہیں، آپ کرو کاروبار کرو، اپنے بچوں کی زندگی سکیور کرو، آپ کی زمین یہ لو، ہم آپ کو 20 مویشی دے دیتے ہیں، اور 2 آپ کو بڑے گائے بیل صحیح، دے دیتے ہیں، اوکے آپ اپنا کام کرو۔ یہ چیزیں ساتھ ساتھ کرنے کی ضرورت ہے جو ہم نہیں کر رہے ہیں۔ ہم نہیں کر رہے، بالکل ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ ادا کریں گے بریگیڈیئر صاحب۔ ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے، انہوں نے یہ واضح کر دیا کہ پاکستان خوددار حملے میں بھارتی مداخلت کا ثبوت جو ہے وہ امریکہ، یورپی یونین سمیت دیگر بین الاقوامی فورمز کے ساتھ شیئر کرے، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ مشورہ بھی دیا ہے کہ پاکستان میں پراکسی وار کروانے کے ٹھوس ثبوت کی بنا پر پاکستان کو بھارت میں دہشت گردی کے ٹھکانوں کو نشانہ بنانا چاہیے اور ناراض بلوچوں کو منا کر مین سٹریم میں لانا چاہیے۔ اچھا اب آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں اپنی اگلی سٹوری کی، کہ پی ٹی آئی کے آج ہونے والے احتجاج سے متعلق ہے ہماری یہ سٹوری، یہ سیگمنٹ۔ پی ٹی آئی قیادت کی جانب سے آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر بھرپور احتجاج کیا گیا۔ پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے انصاف نہیں مل رہا، عمران خان سمیت پارٹی قیادت کے کیسز کی سماعت نہیں ہو رہی، یہ مدعا تھا جس کے اوپر آج پاکستان تحریک انصاف کا دھرنا جو تھا وہ مبنی تھا۔ پی ٹی آئی نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ عمران خان اور دیگر پارٹی قیادت کے کیسز کی سماعت جلد کی جائے۔ پی ٹی آئی کا یہ احتجاج ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے کہ جب گزشتہ روز عمران خان اسٹیبلشمنٹ کے راضی ہونے کی صورت میں اس کے ساتھ ذاتی حیثیت میں مذاکرات کرنے کا واضح سگنل دے چکے ہیں، اور دوسری جانب وزیر اعظم اور اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کے متضاد خبروں کی تردید بھی پارٹی چیئرمین گوہر خان کی جانب سے آ چکی ہے۔ کیا اب پی ٹی آئی دوبارہ احتجاجی موڈ میں آ رہی ہے؟ مزہ والے سے اب کیا ہونے جا رہا ہے؟ کیا واقعی پی ٹی آئی کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں یا خان صاحب کے ہو رہے ہیں؟ یہ بھی خبریں آ رہی تھیں کہ علی امین گنڈاپور صاحب نے تو گارنٹرز بھی پرووائیڈ کر دیے تھے، پھر آگے کیا ہوا، بات آگے کیوں نہیں چلی، یہ سارے معاملات آج ہم جانیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں فوکل پرسن برائے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اور پی ٹی آئی کے رکن قومی اسمبلی شاہد خٹک صاحب۔ السلام علیکم خٹک صاحب۔ وعلیکم السلام۔ خٹک صاحب بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو آج کے احتجاج سے اگر ہم شروع کریں کہ آپ بھی وہاں پر موجود تھے، یہ اچانک اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر سب کا پہنچنا،
اس کے پیچھے آئیڈیا کیا تھا, مطلب بیسیکلی وجہ کیا تھی؟ دیکھیے القادر کا کیس کی سنوائی تھی آج, تو پہلے کہا گیا کہ آج جو ہے کیس لگے گا اور اس میں یا بحث ہوگی یا انہیں کوئی ڈیٹ دینی تھی نیکسٹ, لیکن آج قاضی لسٹ میں وہ لگا ہی نہیں. تو جب کل ہمیں پتہ چلا تو پارٹی کی طرف سے یہی کال آئی کہ جتنے بھی ہمارے پاکستان کے ایم پی ایز, ایم این ایز, ٹکٹ ہولڈر, ان سب نے یاد دہانی کے لیے چیف جسٹس کے پاس جانا ہے. چونکہ ہمیں اندر الاؤ نہیں کر رہے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ہاتھے میں, تو ہم نے اپنے وکلاء بھیجے وہاں پہ وکلاء نے جو قانونی طریقہ کار تھا وہ اپنایا, اور ہم نے یاد دہانی کی کوشش کی کہ جی عمران خان کا کیس ہے, ایکس پرائم منسٹر رائے اور وہ کہہ دینا حق میں ہے. ہم کوشش ہی کہ میں وہ الفاظ نہیں ادا کرنا چاہتا کیونکہ پتہ نہیں پھر توہین عدالت کے زمرے میں بھی آ جاتے. ویسے توہین عدالت تو ہے نہیں, کیونکہ عدالت کی تو کوئی توہین نہیں رہی, کیونکہ ہم نے دیکھا کہ عدالتوں کے سامنے اگر آپ ماتا ٹھیک دے تو بس پھر آپ کی توہین ختم ہو جاتی ہے. لیکن پھر بھی دیکھیں جیسی بھی ہے عدلیہ کمزور ہے. 26ویں آئینی ترمیم کے بعد عدلیہ کا جو صورت عدلیہ کی بگاڑی گئی, جس طریقے سے عدلیہ کا وقار مجروح کیا گیا, جس طریقے سے عدلیہ سے عوام کا اعتماد اٹھا, اور آج یہ صرف ہم 400-500 لوگ نہیں تھے. میں گیا, میرے ساتھ میرے 1,32,000 ووٹر ہیں. اسی طرح جتنے بھی ہمارے ایم این ایز الیکٹ جو ایوان کے اندر ہے 1 لاکھ سے لے کے 2-2.5 لاکھ تک ایک بندہ ووٹ لے کے آیا. اسی طرح ہمارا فارم 45 کے ایم این ایز تھے جنہوں نے کتنے آئے ویسے آپ کے مطابق؟ میں اگر آپ کو یہ کہوں کہ آج جتنی تعداد میں آج پارٹیسپیشن ہوئی ہمارے امیدواروں کی, پنجاب, کے پی, بلوچستان, سندھ, جتنے بھی ہمارے امیدوار تھے, جتنے بھی فارم 45 کے ایم این ایس تھے, سب سے بڑی پارٹیسپیشن آج ہوئی ہے. تو یہ کال دی گئی تھی نا؟ جی کال یہ دے گئی, بتایا گیا تھا کہ پارٹی. دیکھیے تو جب یہ بات ہوتی ہے کہ کوئی آ نہیں رہا, اڈیالہ کے باہر کوئی نہیں آ رہا ہے, احتجاج نہیں ہو رہے, تو وہ تو ظاہر ہے پارٹی لیڈرشپ نے کال دینی ہے نا ایم این ایز کو, ٹکٹ ہولڈرز کو, ایم پی ایز کو. تو وہ لیڈرشپ جب فیصلہ کرے گی تو پھر وہ کال ہو جائے گی, لوگ آ جائیں گے. تو یہ کالز پہلے کیوں نہیں آپ علیمہ آپا نے کبھی بھی آفیشیل کال نہیں دی, کبھی بھی انہوں نے ہمیں نہیں کہا کہ آپ لوگ آئیں میرے لیے. وہ تو فیملی ہے نا, وہ تو فیملی ہے. دیکھیں ہم تو خود گئے وہاں پہ ان کو سپورٹ کرنے کے لیے, وہاں پہ بھی ہمارے ایم این ایز ایم پی ایز پہنچ جاتے. آپ دیکھیں شروع میں تو ہمیں اس بات کا خدشہ تھا کہ یہ کوئی ایسا فالس فلیگ آپریشن نہ کر لے اڈیالہ کے سامنے کہ اس کا سارا ملبہ ہمارے اوپر ڈال دیں. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ ہم پرامن طریقے سے وہاں پہ جاتے ہیں, کھڑے ہوتے ہیں, اپنی ملاقات کرانے کی کوشش کرتے ہیں, تو ابھی ہم جا رہے ہیں. دیکھیں آج میں ایک بات مجھے کمپلیٹ کرنے دیں. آج جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے جو لوگ وہاں پہ کھڑے تھے, یہ 4-4.5 کروڑ پاکستانی عوام کے نمائندہ لوگ تھے جو 8 فروری کو الیکٹڈ تھے. بدقسمتی سے 9 فروری کو فارم 47 کے ذریعے ان لوگوں کو ہرایا گیا. تو چیف جسٹس کو, اسلام آباد ہائی کورٹ کو, تمام عدلیہ کو سوچنا چاہیے ویسے 4-4.5 کروڑ لوگوں میں آپ کا کیا امیج جائے گا. ٹھیک ہے, اب یہ چیز طے ہو گئی ہے, فائنل ہے کہ اب بات چیت جو ہے وہ خان صاحب ڈائریکٹلی کریں گے. اگر اسٹیبلشمنٹ مانتی ہے تو پھر یہ بات چیت خان صاحب اینڈ اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ہوگی. دیکھیں ہم نے حکومت سے کیا بات چیت نہیں کی, کیا ہم نے کمیٹی نہیں بنائی, اور کمیٹی کے پاس اختیار کیا تھا؟ اختیار یہ تھا کہ صرف اور صرف ایک ملاقات ہماری نہیں کرا پا رہے تھے جب ہمارے مذاکرات تھے. دیکھیں ہمارا لیڈر ہے, سربراہ ہے ہمارے پارٹی کا, سابق پرائم منسٹر ہے. جب آپ کمیٹی کے ساتھ مشاورت کرتے ہیں تو آپ کو جیل آنا جانا پڑتا ہے. بہت سی چیزوں کے اوپر آپ نے اپنے لیڈر کا کنسرن لینا ہوتا ہے. کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ نواز شریف کے ساتھ مشاورتیں ہوتی تھی؟ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ یہ پوری فیڈرل گورنمنٹ کی کابینہ لندن جا کے نواز شریف سے مشورے لیتی تھی؟ اور ادھر ایک اڈیالہ جدھر دیکھیں قیدیوں کے حقوق ہوتے ہیں, وہ عام قیدی نہیں ہے. عمران خان ایک پولیٹیکل جماعت کے سربراہ ہیں جس کی سب سے بڑی نمائندگی ہے اس وقت ایوانوں کے اندر. پنجاب میں لیڈنگ, نیشنل اسمبلی میں لیڈنگ, خیبر پختونخوا میں لیڈنگ, سندھ اسمبلی میں اپوزیشن. اور اگر ہمارے مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ نہ ڈالا گیا ہوتا تو اس ٹائم چاروں صوبے میں اور وفاق میں عمران خان کی حکومت تھی. باوجود اس کے کہ فارم 47 چلا, اس کے باوجود بھی ہم سب سے لارجسٹ پارٹی ہے پارلیمان کی. شاہد صاحب اب آج کا احتجاج تو ہو گیا, اب اگلا احتجاج آپ لوگ کہاں کرنے جا رہے ہیں, اور کیا ان احتجاجوں سے آپ لوگوں کی پٹیشنز یا جو کیسوں کی سماعتیں ہیں وہ شروع ہو جائیں گی آپ کو لگتا ہے آگے, کیونکہ آنے والے وقتوں میں گرمیوں کی چھٹیاں آ جائیں گی؟ دیکھیں ہماری جدوجہد اس ملک میں رول آف لا کے لیے, ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں سول سپریمیسی آئے, قانون کی بالادستی آئے. تو اس کے لیے ہمارے پاس دیکھیں جب عدالتوں سے آپ کو انصاف نہ ملے, جب آپ کو پارلیمان سے انصاف نہ ملے,
جب جتنی بھی انصاف کے ادارے ہیں وہاں سے آپ کو انصاف نہ ملے تو ہمارے پاس کون سا راستہ بچتا ہے؟ ایک ہی راستہ ہے پروٹیسٹ کا. آپ اسے چھوٹا کہیں, آپ اسے بڑا کہیں, آپ اسے روزانہ کی بنیاد کے اوپر کہیں, آپ اسے لانگ مارچ کا نام دیں, آپ اسے دھرنے کا نام دیں, آپ جس چیز کا بھی نام دیں ہم کریں گے. اور ہماری یہی توقع ہے کہ عمران خان صاحب, مجھے ان کی وہ بات یاد آ رہی ہے, انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ مجھے عدالتوں سے توقع ہے, انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ مجھے پارلیمان سے توقع ہے, انہوں نے کہا تھا کہ مجھے انصاف کی توقع اپنی قوم سے ہے, اور اس قوم سے ہے جس کے لیے عمران خان صاحب نے خودداری کے لیے سٹینڈ لیا. عمران خان صاحب آج اگر وہ سائفر کا معاملہ نہ اٹھاتے, وہ اپنی خودداری کے لیے سٹینڈ نہ لیتے, بیرونی مداخلت کو نہ روکتے, تو آج عمران خان صاحب جیل میں نہ ہوتے. دیکھیں اس ملک میں سول سپریمیسی کے لیے عمران خان نے جتنی بڑی قربانی دی, ہم نے اپنی 2 صوبائی حکومتیں قربان کر دی تھی. ہم نے 127 128 پارلیمان کے ممبران نے, اس کا پھر آپ لوگوں کو نقصان بھی ہوا. دیکھیں ہم نے اس نظام کو ایکسپوز کیا نا, ہم نے عوام کے سامنے وہ تمام حقائق تو ہم سے سامنے لے کے آئے ہیں. ہم نے اپنا عوام میں درست ثابت کیا کہ ادھر سسٹم جو ہے کوئی اور چلا رہا ہے. صحیح. اچھا, اب یہ جو احتجاج کی بات ہوتی ہے, وہ ایک احتجاج وہ بھی ہے جو جنید اکبر صاحب نے پلان کرنا ہے اور آرگنائز کرنا ہے. میں اس کو خود میں بھی ممبر ہوں. جی, تو اس کی کہاں تک سچویشن پہنچی, وہ کب سے ہوتا ہوا ہمیں نظر آئے گا؟ کیونکہ بیچ میں یہ بات بھی ہوئی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ شاید بات چیت ہو رہی ہے یا شروع ہو گئی ہے. رؤوف حسن صاحب ہمارے پروگرام پہ تھے, انہوں نے کہا کہ یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ بھی چل سکتی ہیں, کہ احتجاج بھی ہم کریں اور ان کے ساتھ بات چیت بھی ہو رہی ہو, یہ کوئی الگ الگ نہیں ہے, یہ ساتھ بھی چیز ہو سکتی ہے. تو آپ لوگوں کا پلان ویسے ہے کیا؟ اب دیکھیں ابھی میں پلان تو آپ کے ساتھ اس لیے نہیں شیئر کرنا چاہ رہا کیونکہ پھر وہ پلاننگ کرتے, ہمارے پلاننگ کو ناکام کرنے کے لیے. باقی چیزیں جو ہیں وہ سٹریم لائن ہیں, آپ کو نظر آئیں گی ہمارے احتجاج کے حوالے سے. اس دفعہ دیکھیں ہم پچھلے 2 دفعہ جو 4 اکتوبر کو جو ہمارا ہوا پروٹیسٹ, اس کے بعد 24 سے 26 کا جو پروٹیسٹ ہوا, اس میں جو ہماری غلطیاں تھی یا جو ہمارے فلاس تھے تو وہ ہم دور کریں گے. یہ بھی نیشنل پروٹیسٹ ہوگا, مطلب اسلام آباد کی طرف ہوگا, یا یہ تو بتا ہی سکتے ہیں نا, یا کیونکہ آپ لوگوں کی طرف سے یہ بھی آتا ہے, کبھی کہتے ہیں کہ یہ سارے شہروں میں اپنا اپنا اجتماعی پروٹیسٹ ہوگا. دیکھیں ابھی میں تمام پلاننگ تو شیئر نہیں کر سکتا کیونکہ میرے اوپر پابندی ہے. ٹائم کے ساتھ پھر میڈیا کے ساتھ ہم شیئر کریں گے جب ٹائم آ جائے گا. لیکن پلاننگ یہی ہے کہ ہم اس دفعہ بڑے منفرد طریقے سے آئیں گے. اس دفعہ نہ ہم گولیاں کھانے آئیں گے, نہ ہم مار کھانے آئیں گے. پچھلی دفعہ ہمیں تکایا اور بگایا, اس دفعہ ان کو تکائیں گے اور بگائیں گے. فرق صرف یہ ہوگا. اچھا, ہاں, تو پھر اس کے بعد پھر احتجاج پہ پھر پابندی لگ جائے گی؟ دیکھیں ہم کوئی میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ ہم کوئی مسلح آئیں گے یا کوئی لڑنے آئیں گے, تھکائیں گے اور بھگائیں گے. تو دیکھیں پکڑن پکڑائی تو نہیں کھیلیں گے نا شاید صاحب. پولیٹیکل جماعتیں جو ہوتی ہیں وہ اسٹریٹجی کے ساتھ چلتی ہیں. اچھا, ہم نے 2 دفعہ پلان کیا. دیکھیں ہم جب لاہور جلسے جا رہے تھے ہمارے راستے روکے گئے, ہم بڑی مشکلوں سے لاہور تک پہنچے. ایون چیف منسٹر صاحب آخر میں پہنچے, صرف وہاں پہ سلام پس آ گئے. پنڈی جلسے میں ہم آ رہے تھے, ہمارے راستے روکے گئے, ہم نہیں پہنچ سکے. 4 اکتوبر کو ہم ڈی چوک تک آئے, یہاں پہ ہم اپنا پروٹیسٹ سسٹین نہیں کر پائے, ہمارا احتجاج ختم ہو گیا. 26 نومبر کو ان کو گولیوں کا سہارا لینا پڑا. ہمارے 14-15 ہزار یا 12-13 ہزار کارکنان کو پکڑا گیا, زخمی کیا گیا, ہمیں واپس جانا پڑا. لیکن اس دفعہ انشاءاللہ ہم بڑے ڈسپلن طریقے کے ساتھ آئیں گے. ہم دیکھیں ایک چیز میں آپ کو آج آپ لوگوں نے حکومت کو سرپرائز کیا ہے احتجاج کر کے, تو وہ ادھر بیٹھ گئے ہوں گے سر جوڑ کے کہ بھئی اب ان کو روکنا کیسے. ایک چیز میں واضح کروں, عمران خان صاحب کی جو پولیٹیکل جدوجہد 28-29 سالہ آپ اٹھا کے دیکھ لیں, ہمارا پروٹیسٹ جو بھی ہوگا جتنی بڑی تعداد میں بھی لوگ ہوں گے پرامن ہوگا. آپ دیکھیں 24 سے لے کے 26 آپ نے خود کور کیا, آپ کے چینل نے بھی کور کیا. ایک گملہ ٹوٹا, ایک شیشہ, یہ آفس ہے, ادھر ہی ہم نے پروٹیسٹ کیا. کیا آپ نے ادھر ایک شیشہ دیکھیں سرکاری املاک کے سارے, ہمارے اتنے پرامن لوگ ہیں, ہم جو بھی پروٹیسٹ کریں گے ہم بڑے پرامن طریقے سے کریں گے, لیکن اس دفعہ منفرد طریقے سے کریں گے. منفرد طریقے, اب یہ انٹرسٹنگ چیز ہے کہ وہ کیا اسٹریٹجی ہوگی کہ منفرد ہوگی. اچھا فائنلی یہ بتائیے کہ جو خان صاحب کی کل بات آئی جیل سے سامنے کہ بھئی میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات خود سے کروں گا براہ راست اگر وہ مانتے ہیں اور اگر وہ انٹرسٹڈ ہیں, تو ساتھ ہی ساتھ مختلف صحافیوں کی جانب سے, اور میں یہاں پر نام لے لیتی ہوں, شاہد میتلا صاحب کی جانب سے ایک خبر سامنے آئی. انہوں نے کہا کہ یہاں تک بھی بات چیت ہو گئی تھی آپس میں دونوں سائڈز کی کہ علی امین گنڈاپور صاحب نے خان صاحب کے حوالے سے گارنٹرز بھی پرووائڈ کر دیے تھے. یہ بات چیت جس کی وہ بات کر رہے ہیں, اس کے بارے میں کوئی علم ہے آپ کو, وہ کیا تھی, ہوئی نہیں ہوئی؟ دیکھیں مذاکرات جو ہے اس وقت جو میری انفارمیشن ہے یا جو میری نالج کے مطابق, دیکھیں جب عمران خان صاحب ایک چیز جیل سے خود ڈینائی کر دیتے ہیں, ایک خبر کو میڈیا میں بڑے
بڑا چڑھا کے پیش کیا نجم سیٹھی صاحب کی خبر کو. آج علیمہ خانم کی آپ پریس کانفرنس اٹھا کے دیکھ لیں, عمران خان صاحب نے اس کو کیٹیگوریکلی ڈینائی کیا کہ مجھ سے کوئی بات کرنی نہیں ہے. دیکھیں ایک تیریز ہوتی ہے کہ باہر ہم کوئی کہانیاں جاڑ دیتے ہیں, انٹرنلی کچھ اور ہوتا ہے. دیکھیں ہم مذاکرات چاہتے ہیں, اس سے ہم بالکل انکاری نہیں ہے. ہم پاکستان بالکل بات چیت کرنا چاہتے ہیں, ہم پاکستان کی بہتری کے لیے. دیکھیں عمران خان گورنمنٹ سے یا اسٹیبلشمنٹ سے, دیکھیں اسٹیبلشمنٹ, اس گورنمنٹ میں کیا اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے نہیں بیٹھے؟ کیا آپ کو نہیں پتا بغیر پارٹیوں کے سینیٹر بنے ہوئے ہیں؟ کون ہیں وہ لوگ جن کی کوئی پارٹی ہی نہیں ہے, جن کا کوئی ووٹر ہی نہیں ہے, جن کا کوئی نظریہ ہی نہیں ہے, اور ادھر آ کے سینیٹر بن گئے؟ دیکھیں ضروری نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ, جس اسٹیبلشمنٹ کی آپ بات کر رہی ہیں, اسٹیبلشمنٹ کے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بیچ میں کردار ادا کر سکتے ہیں, جو ایز اے برج بات چیت کر سکتے ہیں. دیکھیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہماری عزت بچائی انڈیا کے معاملے میں, اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی بڑی فتح نصیب کی انڈیا کے خلاف. دیکھیں کبھی کبھار آپ کو کسی نہ کسی پوائنٹ کے اوپر اکٹھا ہونا ہوتا ہے. دیکھیں ہمارے مطالبات 3-4 ہمارے بڑے مطالبات ہوں گے, اگر میرے ساتھ اسٹیبلشمنٹ بات کرے تو میں 2-3 مطالبات سے پیچھے ہٹ جاؤں گا. لیکن عمران خان کی رہائی جو ہے ہماری ریڈ لائن ہے. دیکھیں وہ قوم کا لیڈر ہے, اس کو رہا کریں. پولیٹیکل بلوچستان میں آج کیا ہو رہا ہے؟ اگر بلوچستان میں پولیٹیکل جماعتیں رول پلے کریں تو وہاں کے حالات بہتر ہو جائیں گے. خیبر پختونخوا میں ابھی ریسنٹلی جو ڈرون ہوئے جس میں ہمارے بچے شہید ہوئے ہیں, تو اگر آپ حالات اس طرف لے کے جائیں گے, پولیٹیکل جماعت اور پاکستان کی سب سے مقبول جماعت جو خیبر پختونخوا, پنجاب, سندھ, بلوچستان کے ایکسیپٹیبل ہے, آپ اس جماعت کے لیڈر کو دیوال میں چن دیں گے, تو پھر آپ یہ ایکسپیکٹ کریں گے کہ جی پاکستان جو ہے وہ مضبوط ہوگا؟ ایسے تو نہیں ہوگا. بہت شکریہ ادا کریں گے شاہد خٹک صاحب. ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے. پاک بھارت مذاکرات تو فی الحال ہوتے دکھائی نہیں دے رہے, مگر پاکستان اور IMF مذاکرات ضرور اس وقت چل رہے ہیں, جن کا بنیادی فوکس جون کے پہلے ہفتے میں متوقع بجٹ کی تیاری اور اس حوالے سے دیے گئے IMF اہداف ہیں. بجٹ کے تناظر میں IMF پاکستان کو 11 شرائط پیش کر چکا ہے, جن میں بجلی بلز پر سروسنگ سرچارج میں اضافہ, صوبوں کی جانب سے زرعی انکم ٹیکس قوانین کا مکمل نفاذ اور حکومتی سطح پر گورننس ایکشن پلان کی اشاعت سمیت دیگر مطالبات شامل ہیں. رواں مالی سال میں پرفارمنس اور اگلے بجٹ سے جڑے خدشات کی اگر بات کی جائے تو 3 بری خبریں ہماری منتظر ہیں. پہلی خبر یہ ہے کہ اس سال پاکستان کی معاشی گروتھ 2.68% رہی ہے, جبکہ گروتھ ٹارگٹ 3.6% تھا, یعنی تقریباً 1% گروتھ کم ہوئی ہے. پاکستانیوں کے لیے دوسری بری خبر IMF کی جانب سے اگلے بجٹ میں پیٹرول پر 5 روپے فی لیٹر کاربن لیوی کے نفاذ کا مطالبہ ہے, جس کا نفاذ 1 جولائی سے ہو سکتا ہے, جس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے ہی 78 روپے فی لیٹر پیٹرولیم لیوی بھرنے والی عوام اب کاربن لیوی کا بوجھ بھی اٹھائے گی. اور تیسری بری خبر تنخواہ دار طبقے کے لیے ہے کہ جس کو ٹیکس میں چھوٹ دینے کی حکومتی تجاویز کو IMF نے رد کر دیا ہے, جس کے بعد کسی بھی ممکنہ ٹیکس ریلیف کا امکان فی الحال ختم ہوتا نظر آ رہا ہے. ساتھ ملک میں ایک بار پھر چینی کی قیمتوں میں اضافے کا رجحان دیکھنے میں آ رہا ہے, اور رواں ماہ کے دوران چینی کی فی کلو قیمت 180 روپے تک جا پہنچی ہے, جو کہ نومبر 2024 میں 132 روپے فی کلو تھی. اور اب چینی کے ایک اور بحران کے خدشے کا اظہار کیا جا رہا ہے. پاکستان نے کون سے اہم معاشی ٹارگٹس مس کیے ہیں, کس طریقے کے ریفارمز کی ضرورت تھی پاکستان کو, اور اب اگلا بجٹ کتنا سخت اور مشکل ہو سکتا ہے, اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے سابق وزیر خزانہ اور عوام پاکستان پارٹی کے سیکریٹری جنرل ڈاکٹر مفتاح اسماعیل صاحب. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. تھینک یو سر. سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ کتنے آپٹمسٹک یا پیسمسٹک ہیں جب ہم اگلے آنے والے بجٹ کی بات کرتے ہیں. ہاؤ ڈیفیکلٹ از اٹ گوئنگ ٹو بی فار دا پیپل آف پاکستان اینڈ آلسو فار دا گورنمنٹ, کیونکہ اگر گورنمنٹ مشکل فیصلے کرتی ہے تو برنٹ جو ہے وہ عوام فیس کرے گی, اور اگر گورنمنٹ آسان فیصلے کرتی ہے تو شاید گورنمنٹ برنٹ فیس کرے گی اور عوام کو تھوڑی ریلیف ملے گی. دونوں پلڑے اب عجیب و غریب سی سچویشن میں نظر آتے ہیں. دیکھیے گورنمنٹ جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں مشکل فیصلے کرے گی, جو عوام کے لیے مشکل ہوں گے لیکن اس کے اپنے لیے آسان ہوں گے. ہماری حکومت کا جو بجٹ بنتا ہے وہ دو لوگوں سے حکومت نے, 2 طرف سے حکومت کو جکڑا گیا, ایک طرف سے IMF ہے اور ایک طرف سے پاکستان کی اشرافیہ ہے. ان دونوں کو آپ ایک دم خوش رکھنا ہے تو کہیں کہیں IMF اور اشرافیہ کی ٹکر ہوتی ہے جو اخباروں کی زینت بنتی ہے, لیکن ان سب کی جب لڑائی ہوتی ہے تو اس کا جو بوجھ آتا ہے وہ پاکستان کے عوام پہ آتا ہے. مثال کے طور پر ہم جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اخراجات حکومت کے کم نہیں کریں گے. پچھلے سال ہم نے 22% جاری اخراجات تو بڑھا دیے, لیکن ہم نے 65% PSDP بڑھا دیا. اب PSDP جو اخراجات ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ MNAs اور MPAs کے الیکشن فنڈز کی زینت بنتے ہیں. پاکستان میں 700 ارب روپے پچھلے سال ADB اور PSDP میں MNAs اور MPAs کو ملے, تو وہ آپ 700 ارب روپے تو آپ کو دینے ہی پڑتے ہیں, ٹھیک ہے.
تو IMF کہتا ہے کہ اگر یہ دے رہے ہو تو ٹیکس جمع کرو. تو آپ نے وہ دینے بھی ہیں, اشرافیہ کو بھی خوش رکھنا ہے, پولیٹیکل ایلیٹس کو, آپ نے IMF کی بھی خوش رکھنا ہے. تو اس 700 ارب روپے کیا کرو بھائی, نوکری پیشہ لوگوں کے اوپر ٹیکس لگا دو. تو آج جو ہے پاکستان میں اگر آپ 50,000 روپے سے زیادہ ماہانہ کماتے ہیں تو آپ کے اوپر ٹیکس ہے. آپ لاکھ روپے کماتے ہیں تو آپ کا ٹیکس حکومت نے پچھلے سال ڈبل کر دیا, اور اب 30,000 روپے ہے. تو سال کے آخر میں کس لاکھ روپے کمانے والے کے پاس 30,000 روپیہ فالتو ہوتا ہے جو وہ دے سکے؟ اس کے بعد IMF نے, آپ نے پرائیویٹائزیشن نہیں کرنی ہے, آپ نے نجکاری نہیں کرنی ہے. ڈسکوز کے اندر بے تحاشا چوریاں ہوتی ہیں. پاکستان جو ہے وہ دنیا کے مہنگی ترین بجلی میں بیچنے والوں سے ایک ملک ہے. ٹھیک, انڈونیشیا, ویتنام, تھائی لینڈ, کمبوڈیا, انڈیا, بنگلہ دیش, سری لنکا, ساؤتھ افریقہ سب سے مہنگی بجلی بیچتے ہیں. آپ بجلی کی قیمت کم نہیں کرتے کیونکہ وہاں پہ لوگوں کی ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں. IMF کہتا ہے قیمت پوری لو جو آپ کا خرچہ آ رہا ہے. تو پھر آپ کیا کرتے ہیں, لوگوں کی بجلی کے بل بڑھا دیتے ہیں. اس بار جو بات ہوئی ہے کہ کیونکہ وہ 3 روپے 20 پیسے کا ایک کیپ تھا, اس کیپ کو ہٹا دو تو آپ مزید پیسے لیں گے. جو کوئی ایک اشرافیہ کے لوگ پیسے نہیں دے رہے, آپ کے بل بڑھ جائیں گے. آپ کو 3 روپے 20 پیسے پہ اب کیپ نہیں ہوگا, اور ہو جائے گا پر یونٹ. تو یہ کہنا تھوڑا عجیب سی اصطلاح ہے کہ مشکل فیصلے. بھائی مشکل فیصلے جو ہے تو عوام کے اوپر آ رہے ہیں نا, حکومت کے اوپر کیا مشکل آ رہی ہے؟ کیا حکومت نے پولیٹیکل کاسٹ ہوگی, لیکن نہیں پولیٹیکل کاسٹ کس چیز کی؟ اب مطلب ہم کو پتہ ہے کہ پاکستان میں کس طرح پالیٹکس ہوتی ہے اور کس طرح الیکشن جیتے گئے ہیں. سو پولیٹیکل کاسٹ کیا ہے اب؟ ٹھیک ہے, نہیں مطلب لیٹس جسٹ بی ویری آنیسٹ اباؤٹ دس. کیا واٹ از دا پولیٹیکل کاسٹ؟ جس نے جیتنا ہے اس نے فیصلے جو فیصلے تو ہیں جیت ہی جائے گا. وہ تو ستاروں میں جو لکھا ہوا ہے. سو سوال یہ ہے کہ اب جب آپ نے کیا پولیٹیکل کاسٹ لینی ہے؟ آپ نے تو یہ فیصلے کر دینے ہیں کہ جس میں آپ نے ایلیٹس کو بھی خوش رکھنا ہے اور آپ نے IMF کو بھی رکھنا ہے. تو حکومت کے لیے مطلب IMF سے کیا نخرے کر سکتے ہیں؟ IMF 11 کنڈیشن دیتا ہے, 22 دے دے, اور نوکری کیا تو نخرے کیا, تو ہم نے وہ کرنے. صحیح بات ہے. 3.6% ہمارا ٹارگٹ تھا گروتھ کا, اور ہم اچیو کر پائے 2.6, اور بیچ میں یہ جو 1% کا ایک ہے جو کہ ہم نہیں اچیو کر پائے. یہ اس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں, یہ جو فگرز آئے ہیں؟ دیکھیے, پہلی کوارٹر میں 1.37% گروتھ آئی, دوسرے کوارٹر میں 1.53% گروتھ آئی, تیسرے کوارٹر میں 2.4% گروتھ آئی. تو یہ ٹرینڈ لائن اگر دیکھیں تو چوتھے کوارٹر میں آپ بولتے ہیں 2.5% گروتھ آئے گی. اچانک حکومت پاکستان بولتی ہے کہ نہیں, چوتھے کوارٹر میں 5.5% گروتھ آئی. تو خیر معجزے تو ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے, ہم معجزے کے اندر مانتے ہیں, ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ چاہے تو کیا نہیں کر سکتا ہے. لیکن عموماً یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ نہیں ہے کہ جس ملک میں 1%, 2% گروتھ ہو رہی ہو اس کی اچانک ایک کوارٹر میں 3% گروتھ ہو جائے. یا ایک اور طریقے سے میں بتا دیتا ہوں کہ پہلے 3 کوارٹرز میں ہماری بجلی کی جو پروڈکشن تھی وہ نیگیٹو رہی, 7% کم ہوئی, 11% کم ہوئی, 6% کم ہوئی. چوتھے کوارٹر میں اچانک جو ہے وہ 28% بڑھ گئی. اگین اللہ چاہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے, معجزات ہوتے ہیں, لیکن ایسا عموماً ہم نے دیکھا نہیں ہے کہ شماریات میں اس قسم کے معجزات ہوتے ہیں. عموماً پھر یہ کیا چیز بتا رہا ہے ہمیں مفتیٰ صاحب, یہ شماریات کا یہ جو کھیل اس وقت ہے؟ کہ شاید یہ وزیر خزانہ صاحب بھی ایک اور وزیر خزانہ کی ڈگر پہ چلے گئے ہیں کہ اب مطلب مطلب کہ میری بات سنیں, ماضی کے کوئی بات نہیں, مطلب یہ کہ مطلب دیکھیں, جب لوگ کبھی کبھی کہتے ہیں, جب اسٹیٹ بینک نے کہا کہ ریمیٹنس بڑھ گئی, کسی نے کہا یہ جھوٹا نمبر ہے, میں کہا بالکل نہیں, 100% صحیح نمبر ہے. وہ ہارڈ نمبر ہوتے ہیں. انفلیشن کا جو نمبر آتا ہے, حکومت نے کہا 0.7% انفلیشن ہے, ہم نے کہا بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, حکومت غلط نہیں کہہ رہی ہے, انفلیشن کا نمبر ٹھیک تھا. یہ نمبر جو آپ فورکاسٹ کر رہے ہیں کہ اس کوارٹر میں گروتھ 5.5% آ گئی, یہ عقل و فہم سے باہر ہے. تو اس میں یہ کہا جا سکتا ہے یا اس چیز کی گنجائش یا شک پیدا ہو سکتا ہے کہ یہ شاید دیکھیں, میں آپ کو بتاؤں, علی خضر صاحب بزنس ریکارڈر میں لکھتے ہیں, زہیر عباسی صاحب ادھر کے ہیں, عادل منصور صاحب ایک ہیں, شہباز رانا صاحب ہیں, یہ سب لوگ پاکستان میں یہ ان کا میں نام لے رہا ہوں, اور بھی ایسے لوگ ہیں, یہ جو صبح شام تک یہ معیشت کے اوپر لکھتے ہیں, پڑھتے ہیں, کام کرتے ہیں. ان چاروں کو یہ لگ رہا ہے کہ یار یہ نمبر مناسب نہیں لگتا. یہ مطلب آپ کو میں ایسے ہی بتاؤں کہ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ جو ہے وہ آپ کی نیگیٹو گروتھ ہے. آپ کی پاکستان میں 5 میجر کراپ ہوتے ہیں, کاٹن 30% ڈاؤن ہے, گندم ڈاؤن ہے, چاول ڈاؤن ہے 1.25%, اور گنا ڈاؤن ہے 7%, اور مکئی ڈاؤن ہے. چاروں بڑے کراپ ڈاؤن ہیں, لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ڈاؤن ہے.
تو گروتھ آ کدھر سے رہی ہے؟ مطلب وہ کہہ رہے ہیں یہ تو پھر کہ یہ کنسٹرکشن سارا میں گروتھ آ تجزیہ گئی. سن کے تو آئی ایم پرسویڈیڈ کہ میں یہ اس ورڈ استعمال کروں یہاں پہ کہ پھر کیا یہ فجد ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ تو آپ یا چانس ہے اس میں میرا تجزیہ سن رہی ہیں نا. میں صحیح تو ہے. مجھے اندر کی باتیں نہیں پتا، ہو سکتا ہے کوئی کرامات ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کرامات کا ایک پہلو ہم رکھ لیتے ہیں اور دوسرا پہلو پھر اور میں یہی یہ ہے. بھی بتا لیکن یہ ایک کرامات کا پہلو ہے. لیکن آپ حکومت کے کسی لوگوں سے پوچھ لیں کہ یار اگر 3 کوارٹر تک کنسٹرکشن نیگیٹو چل رہی تھی تو چوتھے کوارٹر میں ایسی کیا چمتکار ہوا ہے، اور یہ چمتکار سے کم تو نہیں ہے کہ اچانک پازیٹیو ہو گئی اور اتنی بڑھ گئی. جب 3 کوارٹر سے گروتھ جو ہے وہ بجلی کے شعبے میں کم ہو رہی تھی، نیگیٹو تھی، تو ایسا کیا چمتکار ہو گیا؟ جب 22 پچھلے 12 میں سے 10 کوارٹر لارج سکیل مینوفیکچرنگ نیگیٹو ہے، جب پاکستان کے اندر مارکیٹوں میں جان ہی نہیں ہے، جب غربت بڑھ رہی ہے، ان امپلائمنٹ بڑھ رہی ہے، تو اچانک اس کوارٹر میں گروتھ ایسی کیسے ہو گئی؟ سوال ہی اٹھا سکتے ہیں، اور آپ کے تجزیے سے بھی سوال ہی اٹھائیں گے ناظرین کہ یہ کرامات بھی ہو سکتی ہیں، اور دوسری صورت تو آپ سمجھ ہی گئے ہیں، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہہ کہ کیا میں نے عجیب کر لینا ادھر. تو اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیے کہ اب جو یہ پلندہ آیا ہے ایک 11 شرائط کا لمبا چوڑا پھڑپھڑا، اور وہ لمبا چوڑا پھڑپھڑا اب آخر کار بہت ہاتھ پاؤں مارنے کے باوجود بھی ہمیں اپنے گلے میں ہار کی طرح سجا لینا ہوگا، ڈالنا پڑے گا، یا اس سے کچھ لڑ کے جھگڑ کے کچھ بحث مباحثہ کر کے؟ اس میں آپ نے ایک چیز بتائی ابتدائیے میں اپنے کہ حکومت نے تجویز کی تھی تنخواہ کم کرنے، تنخواہ دار طبقے کو ٹیکس کم کرنے کی. آئی ایم ایف منع کر رہا ہے. تو حکومت اگر ٹیکس تھوڑا سا کم کرے گا پھر بھی، لیکن زیادہ نہیں کر سکے گا تو بولے گا دیکھو آئی ایم ایف نے منع کر دیا. لیکن حکومت بڑی شہنائیاں بجائے گا کہ ہم نے بسپ کی پیمنٹ بڑھا دی، 1000 روپے سے بڑھائی ہے 3 مہینے میں، لیکن بڑھائیں گے. تو یہ نہیں کہے گا کہ یہ آئی ایم ایف کی فورس ریکوائرمنٹ تھی، جو آئی ایم ایف کی ریکوائرمنٹ ہے. لیکن ایمانداری کی بات یہ ہے کہ شہباز صاحب جو ہے وہ وقت ضائع کر رہے ہیں. پاکستان کے پاس بہت وقت نہیں ہے. پاکستان کی معیشت جو ہے وہ پیچھے سے پیچھے چل رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس وقت ان کو موقع دیا ہے. پاکستان کے اندر ایک نئی خوشی کی لہر آئی ہے، یہ جب سے ہندوستان سے ہم اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے سرخرو ہوئے ہیں جنگ میں، ایک نئی لہر آئی ہے. آپ کو کچھ نہ کچھ ریفارمز کرنے چاہیے. آپ قوم کا وقت ضائع کر رہے ہیں. آج بھی 2.70 کروڑ بچہ اسکول سے باہر ہے. اس سے برا نمبر پاکستان کی اور اس سے بری انڈائٹمنٹ حکومت کی نہیں ہو سکتی ہے. آپ نہ NFC ایوارڈ کر سکتے ہیں، نہ آپ ایگریکلچر ٹیکس کر سکتے ہیں، نہ آپ دکانداروں کے اوپر ٹیکس کر سکتے ہیں، نہ آپ اخراجات کم کر سکتے ہیں، نہ آپ پرائیویٹائزیشن کر سکتے ہیں، نہ ہم پینشن ریفارمز کر سکتے ہیں، نہ حکومت کا فٹ پرنٹ چھوٹا کر سکتے ہیں، نہ ڈیولوشن کر سکتے ہیں، نہ لوکل گورنمنٹس کر سکتے ہیں. آپ نے کیا ہے 1 سال کے اندر؟ آپ نے وہ سارے کی ایشوز ایک ہی سانس میں بول دیے جو کہ بہت ہی شاید اشد ضرورت تھی. اور اچھا اب ایک اور چیز بھی سامنے آ رہی ہے کہ آئی ایم ایف کا کہنا یہ بھی ہے کہ جو پاک بھارت جنگ کا تناظر ہے اس کے تناظر میں اگر دیکھا جائے تو اس کے اثرات بھی بجٹ پہ آ سکتے ہیں. دیکھیے بجٹ پہ ڈائریکٹلی نہیں، لیکن ایک بات جو کچھ لوگوں کو نہیں سمجھ آتی تھی، اور ہم جیسے لوگ جب کہتے تھے کہ NFC ایوارڈ کو ری وزٹ کرو تاکہ وفاق کے پاس وہ اتنا کنگلا حال نہ ہو، تو بولتے تھے نہیں تم لوگوں کو تو ڈیفینس بجٹ بڑھانا ہے اس لیے کہہ رہے ہو، جبکہ یہ بات نہیں تھی. سسٹم پورا آؤٹ ہو گیا ہے. لیکن ایک میں آپ کو سچ بتاؤں کہ جب میں وزیر تھا 17 کے اندر، تو جب پہلی مرتبہ مجھ سے وہ ملنے آئے DG بجٹ، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ دیکھو ہندوستان کا بجٹ $64 بلین، ٹھیک ہے، تو ہم کو 8 بلین دے رہے ہو، ٹھیک ہے، لیکن دفاع تو تم نے اس سے کروانا ہے نا ہم کو جو 64 بلین ہے. ٹھیک ہے، آج بھی تو اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے ہمارے اوپر. ہمارے پائلٹس کی اسکل ہے اور سب کچھ، بہت ساری چیزیں اچھی ہوئی ہیں، پلاننگ سب اچھا ہوا ہے. لیکن دا فیکٹ ہے کہ اس کھانے کے بعد ہندوستان اور اخراجات کرے گا. اس نے 50,000 کروڑ ہندوستانی روپے اور کر دیے ہیں، جو کہ ہمارے 1.5 لاکھ کروڑ روپے ہوتے ہیں. تو ان کے ہاتھی کے سامنے ہم کو سانڈ تو کھڑا کرنا ہوگا نا. if I use this word کچھ تو مطلب اگر وہ $300 ملین کا $250 ملین کا رفال لے رہے ہیں، چلو اس میں 20 ملین کی کمیشن کی چوری بھی ہوتی ہے، تو پھر بھی ہم کو 50 ملین کا تو جہاز لینا پڑے گا نا. ایسا ہی ہے. سو تھوڑا سا مطلب اگر آپ نے یا تو نیپال اور بنگلہ دیش ہو جانا ہے یا سری لنکا ہو جانا تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ نے نیپال نہیں ہونا ہے تو پھر آپ کو بڑھانا پڑے گا. تو پھر آپ کو بڑھانا پڑے گا. اچھا، اور مفتیٰ صاحب یہ بھی بتائیے کہ یہ بھی ایک بڑا کی ایشو ہے چینی کا بحران. یہ ایک سائیکل ہے اور ہر 6 ماہ بعد، سال بعد یہ بار بار ریپیٹ ہوتا ہے، اور ہم آتے ہیں 6 ماہ میں 30% انکریز چینی کی قیمت، اور پھر اس کے بعد بحران آ جاتا ہے. تو یہ اس کا کیا کریں؟ یار اس میں میں سمجھتا ہوں کہ میں جو ہے نا وہ گائیڈنس لیتا ہوں شہباز شریف صاحب سے اور احسن اقبال صاحب سے. ٹھیک ہے. ان دونوں کے بیان تھے جب 2019 یا 20 میں غالباً جب عمران خان صاحب کی حکومت میں
60-70 रुपए की चीनी थी और इन्होंने एक्सपोर्ट करवा दी और वो प्राइस बढ़वा दी, 90-100 रुपए करवा दिए। तो शहबाज साहब ने कहा ये क्या कर रहे हैं आप, तो चीनी की माफिया की गिरफ्त में आके फैसला कर दिया आपने और चीनी की ज़बरदस्ती एक्सपोर्ट करा दी, मुल्क में चीनी की कमी हो गई और शॉर्टेज हो गई और कीमतें बढ़ गई, इम्पोर्ट हुई बाद ठीक में। है, और कीमतें बढ़ा दी आपने। तो शहबाज साहब की बात एकदम दुरुस्त थी। एहसन इकबाल साहब ने भी यही कहा था, शाहिद अब्बासी ने भी यही कहा था। शाहिद अब्बासी तो आज भी वो कह रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि वही शहबाज शरीफ जो कि अपोजिशन में थे, जो पीका लॉज के ख़िलाफ़ बातें करते थे, जो ज़बरदस्ती लोगों को जेलों में डालने के ख़िलाफ़ बातें करते थे, जो ट्विटर के ऊपर पाबंद, जब ट्विटर की पाबंदी, कोई मजबूरी नहीं होती है, अच्छा। कोई मजबूरी नहीं होती, ये सब झूठ बात है, ठीक है। ये एक उस पे आता हूँ एक ठीक है, ठीक है। वही शहबाज शरीफ साहब जो वो बात करते थे, उनसे ये पूछा जाए, वो शहबाज शरीफ को ले आओ जो वोट को इज्जत दो में भी शायद मानता था, ज़बरदस्ती बेचारा अपने भाई के प्रेशर में, और वो शहबाज शरीफ क्या कहेगा कि ये खान साहब ने जो गलती करी थी वही आज वो आज इस शहबाज शरीफ ने की है। क्यों की एक्सपोर्ट? चीनी की कोई बहरान नहीं है, चीनी का तो सीधा सीधा हिसाब है कि आपने एक्सपोर्ट करा दी, चीनी कम हो गई, प्राइस बढ़ गई। इसमें कोई, वही इमरान खान ने किया है, वही शहबाज शरीफ ने किया है, वो उससे पहले भी होता आ रहा था। ये कोई, वही जो मैंने आपसे शुरू में बात की थी कि एक तरफ अशराफिया है, एक तरफ IMF है, वज़न अवाम के ऊपर पड़ता है। तो इधर अशराफिया को पैसे चाहिए थे, आपने एक्सपोर्ट करा दी, चीनी की कीमत बढ़ गई। तो ये बात है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल साहब। नाजरीन हमारे साथ मौजूद थे और 10 मिसालें देकर समझाया कि क्या करने की ज़रूरत है। शहबाज शरीफ साहब ने डिलीवरी के हवाले से अगर बात करनी है तो वो पीछे से पीछे की तरफ जा रहे हैं। वो शहबाज शरीफ चाहिए जो इमरान खान को ललकारा करता था और उस वक्त उनके गलत फैसलों पर उनको पॉइंट आउट किया करते थे। और साथ ही साथ उन्होंने एक मिसाल दी कि एक तरफ IMF है, एक तरफ अशराफिया है और इन दोनों चीज़ों का वज़न आवाम की तरफ आता है। अब देखते हैं कि आने वाला वक्त और आने वाला बजट आवाम पर कितना बोझ मज़ीद डालता है, ये वक्त बताएगा। आज के प्रोग्राम से नाजरीन मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए, हमें और पाकिस्तान को दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।